अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिना व नबीना व हबीब क़ुलूबिना व तबीब नुफूसिना व शफ़ी ज़ुनूबिना मौलाना अबिल क़ासिम मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। तमाम तारीफ़ें, तमाम हम्द व सना उस पाक परवरदिगार के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है। सब पर उसका हुक्म जारी है, हर शय पर उसी का इल्म हावी है। लायक हम्द व सना है वो ज़ात जो वहदहू ला शरीक है। वो खालिक है, वो मालिक है, वो राज़िक़ है, और ऐसा राज़िक़ जो ज़मीन की आखिरी तह में मौजूद नन्हे से कीड़े को भी रिस्क पहुंचा रहा है। और हमारा सलाम हो उन ज़वात मुक़द्दसा के लिए कि जिनको अल्लाह ने हमारे लिए वसीला करार दिया। आगाज़ माह मुहर्रम के हवाले से कुछ अहम पैगामात जो आज इस प्रोग्राम के ज़रिए नाज़रीन तक पहुंचाना चाहूँगी। करबो बला से जिसको हिदायत नहीं मिली, बीनाई तो मिली, बसारत नहीं मिली, और उससे बड़ा गरीब नहीं कायनात में जिसको गमे हुसैन की दौलत नहीं मिली। करबला हमारे लिए एक दरसगाह है। परवरदिगार आलम की बेशुमार नेमतों ने हमें चारों तरफ से घेरा हुआ है। हम पर मुसलसल उस करीम रब की तरफ से नेमतों की बारिश होती रहती है। हम एहसास नहीं करते, हम उस तरह शुक्र अदा नहीं करते, लेकिन उसकी अज़ीम नेमतें जो मुसलसल हम पर नाजिल हो रही हैं, उन्हीं नेमतों में से एक बहुत अज़ीम नेमत ये फ़र्श अज़ा, ये अज़ादारी सैयदुश्शुहदा है। और शुक्र अदा करना चाहिए हमेशा हर नमाज में परवरदिगार आलम की बारगाह में कि उसने हमारे दिलों में उन हस्तियों की मोहब्बत और मवद्दत को पैदा किया कि जिन हस्तियों से वो ख़ुद मोहब्बत करता है। ये एक बड़ी अजीम नेमत है कि जिस पर जितना शुक्र अदा किया जाए वो कम है। अज़ादारी सैयदुश्शुहदा, मजलिस हुसैन, फ़र्श अज़ा, ये बड़ी अजीम नेमत है। और हमें क्योंकि अब अय्याम अज़ा करीब तर हैं और हमें फिर फ़र्श अज़ा पर एक नए अज़्म के साथ आना है और अपने आप को तैयार करना है, चाहे अहले मिंबर हों, चाहे अज़ादार हुसैन हों। हर एक को अपनी अपनी बिसात के मुताबिक कोशिश करनी है कि हमसे कुछ हक़ अदा हो सके फ़र्श अज़ा का। मजलिस हुसैन, इसके 3 सुतून हैं। पहला सुतून अहले मिंबर, दूसरा सुतून फ़र्श अज़ा बिछाने वाले, और तीसरा सुतून फ़र्श अज़ा पर आने वाले अज़ादार। अहले मिंबर की इस हवाले से बड़ी अहम ज़िम्मेदारी है, इसलिए कि अहले मिंबर को अहले बैत की तालीमात को लोगों तक उसी तरह पहुँचाना है कि जिस तरह हक़ है पहुँचाने का। इसलिए कि जो हम अहले बैत की तालीमात को जब हम लोगों तक पहुँचाते हैं और उसके नतीजे में किसी के भी नफ्स में कोई बेहतरी आ जाती है, किसी के नफ्स की तरबियत हो जाती है, तो वो हमारे लिए नस्लों में सदक़ा जारिया बन जाता है। इसीलिए जहाँ इसका बेइंतहा अजर व सवाब है, वहीं ये बड़ी भारी ज़िम्मेदारी भी है। और इसके लिए हमें एट द डे ऑफ जजमेंट, रोज़े महशर, हमें अहले बैत के सामने जवाबदेह होना है। लिहाजा तमाम अहले मिंबरान को चाहिए कि अपनी ज़िम्मेदारी को पूरी ज़िम्मेदारी के साथ अदा करें। फ़र्श अज़ा बिछाने वालों की और फ़र्श अज़ा पर आने वाले अज़ादारों की भी ज़िम्मेदारियाँ कुछ कम नहीं हैं। उनकी ज़िम्मेदारियों में सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी ये है कि वो इन अय्याम अज़ा को एक फ़ेस्टिवल की तरह ना मनाएं, एक रस्म ना बना दें कि बस हर साल ये माह अज़ा आने हैं, हमने स्याह लिबास पहनना है और हमने मजालिस में शिरकत करनी है, और इस तरह
2.25 مہینے ایک روٹین کے تحت بس ہم نے یہ گزارنے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہماری وہی زندگی جو پہلے تھی ہم اسی زندگی میں آ جائیں، کیونکہ ان ایام عزا میں دل نرم ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے اہل منبر کی بات کا اثر زیادہ ہو رہا ہوتا ہے قلوب پر، لیکن یہ اثر اس وقت رہے گا پورا سال کہ جب ہم عمل کی منزل پر آئیں گے۔ ہم سب کو اپنی اپنی بساط کے مطابق یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم جب فرش عزا پر جائیں، ہم جب مجالس میں شرکت کریں، تو اس وقت ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے نفس کی تربیت ہو۔ ہم فقط ماتم کرنے کے لیے، گریہ کرنے کے لیے فرش عزا پر نہ آئیں، بلکہ ہمارے قلوب منقلب ہونے چاہیے، ہمارے اندر ایک انقلاب برپا ہونا چاہیے کہ جب ہم سید الشہداء کی عزاداری میں شریک ہوں، جب ہم فرش عزا پر موجود ہوں، تو اس وقت ہمیں خود اپنا احتساب کرنا چاہیے، اور ہر سال ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جب اگلے ایام عزا آئیں تو ہمارے اندر کوئی بہتری آ چکی ہو، ہمارے نفس کی بہترین تربیت ہو چکی ہو۔ ہم ہر سال یہ کوشش کریں کہ ہم کوئی ایک گناہ اس ایام عزا میں ہم عہد کریں کہ اگلے ایام عزا آنے تک ہم کوئی ایک گناہ ایسا ہے کہ جسے ہم پورا سال پریکٹس کریں گے کہ ہمیں اس ایک گناہ کو ترک کرنا ہے۔ اور اسی طرح ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس ایام عزا میں ہم یہ کوشش کریں اور عہد کریں فرش عزا پر بیٹھ کر کہ ہم اگلے ایام عزا تک کوئی ایک نیکی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، کوئی ایک نیک عمل کو ہم پریکٹس کریں گے، پورا سال پریکٹس کریں گے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ فرش عزا پر جو دعا مانگی جائے، جو نیت کی جائے، جو ارادہ کیا جائے، وہ ضرور پورا ہوتا ہے، بشرطے کہ خلوص نیت ہو۔ اور میں بار بار ممبر سے ایک جملہ دہراتی ہوں، جو مجھے سننے والے ہیں ان کو شاید یہ جملہ رٹا ہوا ہو، کہ ہماری جانب سے پروردگار عالم کی بارگاہ میں صرف خلوص جاتا ہے، اور پھر توفیق وہاں سے آنی شروع ہوتی ہے۔ ہم حیران ہوتے ہیں کہ کس طرح ہماری توفیقات میں اضافہ ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی خلوص نیت کے ساتھ چھوٹا سا عمل بھی انجام دیتے ہیں۔ اور جب میں فرش عزا کی بات کر رہی ہوں کہ فرش عزا پر کیا ہوا ارادہ، فرش عزا پر کی ہوئی نیت ضرور پوری ہوتی ہے، تو میں ایک مومنہ کا ہی یہاں واقعہ جو اس وقت ارادہ نہیں تھا بیان کرنے کا لیکن اس وقت ذہن میں آ گیا، میں کوٹ کروں کہ ایک مجلس کے دوران ایک مومنہ نے کہا کہ میں فرش عزا پر ہاتھ رکھ کر گریے کے دوران یہ دعا مانگتی تھی۔ وہ اسپورٹس کی ٹیچر تھی، حجاب نہیں کرتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ میں خواہش رکھتی تھی کہ میں حجاب کروں، لیکن وہی ہے کہ شیطان ہمیں ہمارے ہدف سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم عمل کی منزل کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن شیطان بار بار ہمیں پیچھے دھکیل دیتا ہے، ہمارے ہدف کو چھین لیتا ہے ہم سے۔ تو کہتی ہیں گریے کے دوران، کیونکہ یہ میں نے سنا تھا کہ جب گریہ ہو رہا ہو مصائب میں، اس وقت فرش عزا پر ہاتھ رکھ کر جو دعا مانگی جائے وہ پوری ہوتی ہے۔ تو کہتی ہیں سالوں سے میں کوشش کرتی تھی کہ میں حجاب کروں، لیکن میں نہیں کر پاتی تھی، اور پھر میں فرش عزا پر ہاتھ رکھتی تھی اور کہتی تھی، بی بی سے یہ مانگتی تھی کہ بس میرے دل کو اس طرف موڑ دیں اور مجھے حجاب کی پابندی کی عادت پڑ جائے۔ کہتی ہیں کہ مجھ سے پہلے میری بچی نے حجاب کرنا شروع کر دیا، اور جب میری بچی نے حجاب کرنا شروع کیا تو اس نے شروع میں ایسا ہوتا تھا کہ وہ چھوٹی تھی، اور میرا بیٹا مجھے گھر آ کے بتاتا تھا کہ یہ گھر سے تو حجاب کر کے جاتی ہے لیکن اسکول میں جا کر اتار دیتی ہے۔ تو میں اس سے کہتی تھی کوئی بات نہیں بیٹا، اس کے لیے تو میں نے اس کو کہا ہی نہیں کبھی کہ حجاب کرو، نہ میں نے اس کو کبھی کہا، نہ میں نے کوئی کوشش کی، تو اس نے تو خود سے ہی کرنا شروع کیا۔ تو کہتی ہیں تھوڑے دن کے بعد میرا بیٹا مجھ سے آگے کہتا ہے کہ اب وہ اسکول میں بھی حجاب نہیں اتارتی۔ کہتی ہیں بس وہ میرا ٹرننگ پوائنٹ تھا، اور بس اس کے بعد سے میں نے حجاب کرنا شروع کر دیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد کے بہت ساری ایسے لوگ ہوتے ہیں، ایسی خواتین ہیں جو خود تو بڑی پابندی سے حجاب کرتی ہیں مگر اپنے بچوں کو کنونس نہیں کر پاتی ہیں، اپنی بچیوں کو۔ کہتی ہیں کہ میری خوش نصیبی یہ تھی کہ پہلے میری بیٹی نے حجاب کرنا شروع کیا، اس کا اثر ایسا تھا اس فرش عزا پر ہاتھ رکھ کے گریے کے دوران اس دعا کا کہ پہلے میری نسل کو سنوار دیا بی بی نے، اور اس کے بعد پھر بی بی نے میرا دل اس طرف موڑ دیا۔ تو
بس خلوص نیت کے ساتھ فرش اعضاء پر آ کر ارادہ کرنا ہے، دعا کرنی ہے، عمل کی کوشش کرنی ہے، پھر توفیق پروردگار عالم کی بارگاہ سے آتی ہے۔ ایام عزا کی آمد اب قریب ہے، تو میں ایک اور نقطہ یہاں اٹھانا چاہوں گی جو میں مسلسل کچھ عرصے سے ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ کچھ فتنے سر اٹھا رہے ہیں دشمنان اہل بیت اور دشمنان عزا کی جانب سے۔ مختلف فتنوں نے سر اٹھایا، جس میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے، اور کچھ سادہ لوح عزادار اور کچھ وہ اہل منبر کے جو کمال کی منزل تک جن کا علم نہیں پہنچا اور وہ ان کے ہاتھوں شکار ہو جاتے ہیں، مجلس حسین اور نماز میں تقابل کیا جانے لگا کہ مجلس حسین افضل ہے یا نماز افضل ہے۔ مجلس حسین اور نماز میں کوئی مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ بلکہ اس کو اگر میں اس طرح کہوں کہ مجلس حسین محبت حسین ہے اور نماز مقصد حسین ہے تو بے جا نہ ہوگا۔ نماز تو مجلس حسین سے ٹکرا ہی نہیں سکتی، اس میں کوئی تقابل کیا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ دونوں اس لیے لازم و ملزوم ہیں کہ ایک عزادار کبھی بے نمازی ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر وہ فرش عزا پر آ کر اپنے اندر سے یہ برائی ختم نہیں کر رہا کہ اگر وہ بے نمازی ہے اور خود کو نمازی نہیں بنا رہا، تو یقیناً وہ فرش عزا پر آنے کا حق ادا نہیں کر رہا، کیونکہ اسی نماز کو بچانے کے لیے، اسی نماز کی بقا کے لیے تو امام حسین علیہ السلام نے ساری قربانیاں دی، اپنا بھرا گھر لٹا دیا۔ اور بقول شاعر کہ وقت آخر لب شبیر پر آئی یہ صدا، میرے معبود صدا ہوتی رہے تیری صدا، روز اول پہ جو وعدہ تھا ہوا وہ پورا، میں تیرا بندہ ہوں پھر کرتا ہوں تجھ سے وعدہ، تیرے اسلام کو ہر دور میں غازی دے گی، میری مجلس تیری مسجد کو نمازی دے گی۔ تو نماز اور امام حسین میں کوئی تقابل کرنا یہ کوئی عقل کی دلیل نہیں ہے۔ ایک اور چیز جسے دلیل بنایا جاتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کے اوقات میں مجلس حسین برپا کی جا رہی ہوتی ہے، اور دلیل کیا چیز بنائی جا رہی ہوتی ہے؟ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ نماز کی تو قضا ہے اور مجلس حسین کی قضا نہیں ہے۔ اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، نماز کے اوقات میں مجلس حسین جاری رہتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑے دکھ کی بات ہے، اس لیے کہ اسپیشلی مغرب کی نماز کا وقت جو ہم سب جانتے ہیں کہ بہت شارٹ ٹائم ہوتا ہے اس کی فضیلت کا، اور اگر ہم امام زمانہ علیہ السلام کے ان الفاظ کو یاد کریں کہ امام زمانہ علیہ السلام نے ملعون کا لفظ استعمال کیا کہ 3 مرتبہ میرے مولا نے کہا کہ ملعون کا لفظ، کہ ملعون ہے، ملعون ہے، ملعون ہے وہ شخص کہ جو نماز مغرب میں اتنی تاخیر کرے کہ ستارے نمودار ہو جائیں، اور نماز فجر میں اتنی تاخیر کرے کہ ستارے چھپ جائیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر مغرب کے اوقات میں مجالس جاری رہتی ہیں، اور اس پر دلیل یہی دی جاتی ہے کہ نماز کی قضا ہے اور مجلس کی قضا نہیں ہے۔ تو میں اس کا بہت سمپل جواب دیتی ہوں، بہت سادہ جواب ہے اس کا، کہ جس چیز کی قضا ہے، جو قضا ہو جانی ہے، اسے وقت پر ادا کرنا ہے، اور مجلس جس کی قضا نہیں ہے اسے تو کسی وقت بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے کہ ہم مجلس حسین کو ان اوقات میں برپا نہ کریں کہ جو نماز سے ٹکرا رہے ہیں۔ نماز کی اہمیت سے ہم بخوبی واقف ہیں، اور یہ حدیث کے الصلاۃ عماد الدین کہ نماز دین کا ستون ہے۔ ستون کتنا اہم ہوتا ہے، جس نے خیمہ لگا دیکھا ہو وہ سمجھ سکتا ہے اس بات کو کہ خیمے کے درمیان میں ستون ہوتا ہے، اور اگر وہ ستون کمزور پڑنے لگے تو اطراف کی رسیاں اور میخیں بھی اکھڑنے لگتی ہیں اور خیمہ گر جاتا ہے۔ لہٰذا دین میں نماز کو ستون کہا گیا، یعنی اگر نماز قبول ہے تو تمام اعمال قبول ہیں۔
बेशुमार बिहारुल अनवार में इस मौजू पर अहादीस मौजूद हैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि सबसे पहले जो सवाल किया जाएगा क़ब्र में, रोज़े महशर, जब हमारा नाम अमाल देखा जाएगा, हर सवाल से पहले नमाज का सवाल होगा। और अगर नमाज सही है और कबूल है तो फिर बाकी अमाल भी कबूल कर लिए जाएंगे, वरना उन पर भी नज़र नहीं डाली जाएगी। लिहाजा नमाज और मजलिस हुसैन में कोई तकाबुल किया ही नहीं जा सकता। और अगर हम नमाज से पूछें कि हुसैन अफ़ज़ल हैं तो यकीनन, या नमाज, तो यकीनन नमाज कहेगी हुसैन अफ़ज़ल हैं। कैसे कि नमाज कहेगी कि परवरदिगार आलम ने इबादत में मेरी एक हद मुकर्रर की है, यानी रुकू में, सजदे में ज़िक्र की एक हद है कि 3 दफ़ा ज़िक्र किया जाए, 5 दफ़ा किया जाए, 7 दफ़ा किया जाए। लेकिन जब पुश्ते रसूल पर हुसैन आ जाएं तो फिर वो ज़िक्र की हद ख़त्म हो जाती है। और इसी तरह अगर मैदान करबला में आ जाइए और अगर हुसैन से पूछिए कि नमाज अफ़ज़ल है या हुसैन अफ़ज़ल हैं, तो यकीनन हुसैन कहेंगे कि नमाज अफ़ज़ल है। कैसे कि हुसैन कहेंगे कि अगर ये नमाज अफ़ज़ल ना होती तो मैं अपना अली अकबर जैसा कड़ियल जवान ना दे देता। अगर नमाज अफ़ज़ल ना होती तो मैं अपना अब्बास जैसा भाई ना दे देता। अगर नमाज की अहमियत ना होती तो मैं अपना 6 माह का शिशमाहा उसको गले पर तीर खाने के लिए मैं मैदान करबला में ना ले आता। अगर नमाज अफ़ज़ल ना होती, नमाज अहम ना होती तो मैं सजदे में सर ना कटा देता, मैं अपना भरा घर ना लुटा देता। तो नमाज और हुसैन में कोई तकाबुल नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। ये लाजिम व मलज़ूम है। नमाज भी नजात दिलाने वाली है रोज़े महशर, और हुसैन की ज़ात भी वो ज़ात है कि जिसके लिए कौल रसूल है कि इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफ़ीनतुन निजात, कि बेशक हुसैन निजात की कुंजी और सफ़ीने निजात हैं, हिदायत की कुंजी हैं और निजात देने वाली कश्ती हैं। तो हुसैन फ़रियाद रसी करते हैं दुनिया में भी, बरज़ख में भी, क़ब्र में भी, रोज़े महशर भी। इसीलिए फ़र्श अज़ा पर आकर हमेशा ये दुआ सबसे पहले करनी चाहिए कि अल्लाहुम्मा रज़्क़नी शफ़ाअत अल हुसैन अलैहिस्सलाम यौमुल वुरूद। तो हुसैन कहीं तन्हा नहीं छोड़ते, हुसैन शफ़ाअत भी करेंगे, हुसैन बरज़ख की मंजिलों पर भी मदद के लिए आएंगे, हुसैन दुनिया में भी मदद करते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने अज़ादार की एक छोटी सी खिदमत को भी जो वह खुलूस नियत के साथ अंजाम देता है, मौला उसे रखते नहीं हैं। इस सिलसिले में मैं एक वाक़या आपके सामने पेश करूं। गीलान का एक इलाक़ा था और वहाँ से सैयद अब्बास रश्दी वो हर साल मौला की ख़िदमत के लिए अयाम अज़ा में हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में आया करते थे। और वहाँ आकर वो अयाम अज़ा के दौरान सफ़े भी बिछाया करते थे और एक मश्क उनके कांधे पर होती थी और वो ज़ायरीन को पानी पिलाया करते थे। जब उस वक्त उस ज़माने में क़ालीन नहीं बिछे होते थे, बाकायदा रोज़ाना सफ़े बिछा करती थी। अब तो हम देखते हैं, हम जब ज़ियारत के लिए जाते हैं कि इंतहाई नफीस क़ालीन हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में बिछे हुए हैं, लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं था। तो वो मुसलसल उनका बस ये रूटीन था कि वो पूरे अयाम अज़ा हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में गुजारते थे और इस तरह मौला की खिदमत किया करते थे। तो एक मरतबा लोगों ने देखा, ज़ाहिर है उस वक्त इतना मजमा नहीं होता था और इलाके के लोग उन्हें पहचानते थे कि वो हर साल आते हैं। तो एक मरतबा देखा गया कि उस दिन सैयद अब्बास रश्दी नज़र नहीं आ रहे, किसी इमाम की मासूम की शहादत भी थी। तो लोगों ने सवाल किया कि आज अब्बास रश्दी नज़र नहीं आ रहे, और उस वक्त के मर्जे थे आका सिबगी। उन्होंने भी लोगों से पूछा कि आज सैयद अब्बास रश्दी नज़र नहीं आ रहे। तो किसी ने कहा कि वो अलील हैं और इंतहाई शदीद अलील हैं और इतने ज़्यादा बीमार हैं कि वो अपना हाथ भी नहीं उठा सकते। तो
बहरहाल हरम में मजलिस बरपा हुई और जब मजलिस ख़त्म हो गई तो आका सिबगी ने कहा कि हम सब मिलकर, उन्होंने कुछ नौजवानों को लिया और उनसे कहा कि हम सब मिलकर चलते हैं उनके घर पर, क्योंकि वो मजलिस अज़ा के इतने शौकीन हैं और आज मासूम की शहादत भी है, तो ऐसा करते हैं कि हम उनके घर पर चलते हैं, वहाँ छोटी सी मजलिस कर लेते हैं ताकि वो खुश हो जाएंगे। वो कुछ नौजवानों को लेकर उनके घर तशरीफ़ ले गए और नौजवानों से कहा कि तुम नौहा ख़्वानी करो। सब ने देखा कि अब्बास रुश्दी पलंग पर लेटे हैं और बिल्कुल एक हाथ भी अपना नहीं हिला सकते, इस कदर बीमार हैं। खैर नौहा ख़्वानी शुरू हुई, गिरिया शुरू हुआ, सब रो रहे हैं। अचानक उन लोगों ने देखा कि अब्बास रुश्दी अपने बिस्तर से उठकर खड़े हुए हैं और उठकर खड़े होकर उन्होंने एक मर्तबा सलाम किया है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और कहा, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आप मुझे लेने के लिए तशरीफ़ ले आए। और फिर उन्होंने मौलाए कायनात को सलाम किया। अब लोग देख रहे हैं, लोगों को कोई नज़र नहीं आ रहा, लेकिन सैयद अब्बास रुश्दी एक एक करके सबको सलाम करते जा रहे हैं। शहज़ादी कौनैन को सलाम करके कहते हैं कि शहज़ादी आप भी मुझे लेने के लिए तशरीफ़ ले आईं। और इस तरह उन्होंने चहारदा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सलाम किया और सबसे यही कहते रहे और फिर उसके बाद अपने बिस्तर पर लेट गए और आंखें बंद कर ली और उनकी रूह परवास कर गई। आका सिबगी ने ये हाल देखा, घर आए, आकर बहुत रोए, बहुत गिरिया किया और कहा कि मौला आपने बड़ा मर्तबा अता किया अब्बास रुश्दी को। मौला मैं भी आपके चाहने वालों में इल्म बांटता हूँ, मौला क्या आप मुझे भी ये सआदत अता करेंगे। और बहुत रोते रहे, यहाँ तक कि आँख लग गई। अब्बास रुश्दी का जनाज़ा बड़ी धूम से उठा था और इन्होंने आलम ख्वाब में देखा आका सिबगी ने कि वो अपनी कब्र में लेटे हैं और आका सिबगी को मुखातिब करके कह रहे हैं कि ए आका सिबगी, तुम मेरे सोयम वाली मजलिस में तमाम अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मेरा एक पैगाम पहुँचाना। आका सिबगी जब ख्वाब से बेदार हुए, वो दर्स व तदरीस अंजाम दिया करते थे, मजालिस नहीं पढ़ते थे। ख्वाब से बेदार हुए तो जाकर इंतज़ाम किया उनकी सोयम की मजलिस का और फिर जब ज़ाकिर मिंबर पर मजलिस पढ़ चुका तो उन्होंने ज़ाकिर से कहा कि मैं आपकी इजाज़त से सैयद अब्बास रुश्दी का एक पैगाम मैं अज़ादारान इमाम तक पहुंचाना चाहता हूं। और फिर उन्होंने वो जुमला इरशाद फरमाया जो ख्वाब के आलम में उन्होंने सैयद अब्बास रुश्दी ने आका सिबगी से कहा। उन्होंने आका सिबगी से कहा कि तमाम इमाम के चाहने वालों तक मेरा ये पैगाम पहुंचा दो कि इस दुनिया और आखिरत में जितना भी खैर है वो सब खैर दर हुसैन से वाबस्ता है। अल्लाह अकबर। यानी कितने ही ऐसे मरहूमीन हैं कि जिन्होंने ख्वाब के आलम में आकर कितने आलिम दीन तक ये पैगाम पहुंचाया है कि जब तक हम दुनिया में मौजूद थे, जब तक हम ज़िंदा थे, हमें अंदाज़ा नहीं था। और हुसैन की सल्तनत कहाँ तक है ये बरज़ख में आकर पता चलता है कि परवरदिगार आलम ने हुसैन को कैसी बादशाहत अता की है, कैसी सल्तनत अता की है। तो हर खैर वाबस्ता है दर हुसैन से जुड़े रहने में। लेकिन ज़रूरत सिर्फ़ इस अम्र की है कि हम जो अमल भी अंजाम दें खुलूस नियत के साथ अंजाम दें। मौला हमारे खुलूस नियत के साथ
انجام دیے ہوئے عمل کا ہمیں کیا اجر عطا کرتے ہیں، کیا اجر دنیا میں عطا کرتے ہیں، کیا اجر آخرت میں عطا کریں گے، یہ ہمارے تصور سے بالاتر ہے۔ اس لیے کہ ہم اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی اوقات کے مطابق عمل کرتے ہیں اور مولا اپنی حیثیت کے مطابق عطا کرتے ہیں۔ تو بس یقیناً ان ایام عزا میں ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو اس طرح ایام عزا کے لیے ابھی سے تیار کر سکیں کہ ہم سے فرش عزا کا کچھ نہ کچھ حق ادا ہو سکے۔ بے شک ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم فرش عزا کا حق ادا کر سکیں، لیکن اپنی بساط کے مطابق کوشش کرنا ہم پر لازم ہے۔ اور سب سے اہم نیت کا خالص ہونا، کہ ہم خالص نیت کے ساتھ وہ عمل انجام دیں کہ جو امام کو راضی کر دے، جو شہزادی کونین کو راضی کر دے۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم ممبر سے اگر کچھ پڑھ رہے ہیں تو اس سے لوگ خوش ہو رہے ہیں یا نہیں خوش ہو رہے ہیں۔ ہم بہت سارے لوگ، مجھ جیسے بہت سارے اہل ممبران ہیں جو بہت سارے کنٹروورشل ٹاپکس کو ڈسکس کرتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ اس لیے ڈرتے ہیں کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ ممبر سے ہم وہ چیز بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جس سے لوگ خوش ہو جائیں، جس سے زیادہ نعرے لگیں، جس سے زیادہ واہ واہ ہو، جبکہ ہمیں وہ پیغام پہنچانا ہے کہ جس سے شہزادی کونین راضی ہو جائیں، وہ بی بی کہ جنہوں نے ہمیں یہ سعادت عطا کی ہے کہ ہمیں ممبر تک پہنچایا ہے۔ میں اس بات پر بڑا اسٹرانگ بلیو رکھتی ہوں کہ بغیر شہزادی کی مرضی کے، بغیر امام زمانہ علیہ السلام کی مرضی کے کسی کی اوقات نہیں ہے کہ کوئی ممبر تک آ سکے، اور کسی کی اوقات نہیں ہے کہ کوئی فرش عزا پر آ کر مجلس عزا میں شریک ہو سکے۔ امام زمانہ علیہ السلام فہرست تیار کرتے ہیں، کس نے کس فرش عزا پر جانا ہے، کس نے کس ممبر پر ڈیوٹی انجام دینی ہے، کس نے کیا پڑھنا ہے۔ یہ جو پڑھنے والے ہیں وہ بخوبی واقف ہیں کہ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ارادہ کچھ اور پڑھنے کا کرتے ہیں اور ہم ممبر سے بیان کچھ اور کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ اس فرش عزا پر کون اپنے ذہن میں کیا سوال لے کر آیا ہے، لیکن وقت کا امام جانتا ہے کہ کون سی حاجت ہے جو فرش عزا پر آنے والا عزادار لے کر آیا ہے۔ اور میں گزشتہ سال کا ہی یہ واقعہ اس وقت بیان کرتی چلوں اس حوالے سے کہ 13 صفر کی مجلس میں پڑھنے گئی، بی بی سکینہ کی شہادت کی مجلس پڑھنی تھی، دعا میرا موضوع تھا، اور ایک عمل ہے حضرت عباس علیہ السلام کی علم پہ جا کر تسبیح کا، درود کا ایک عمل ہے جو بڑا مجرب عمل ہے، اور میں ہر اس مجلس میں جو میں حضرت عباس علیہ السلام کی مجلس پڑھتی ہوں اس میں وہ عمل میں ہمیشہ سے میری ایک روٹین میں ہے کہ میں وہ عمل ضرور بیان کرتی ہوں، کیونکہ کوئی نہ کوئی نیا چہرہ اگر فرش عزا پر ہے تو پتہ نہیں کس کی حاجت کیا ہے اور اس عمل کے ذریعے اس کی حاجت قبول ہو جائے۔ اس دن مجھے وہ نہیں پڑھنا تھا، وہ بیان بھی نہیں کرنا تھا، لیکن جس وقت میں ممبر پر بیٹھی سب سے پہلے میں نے وہ عمل بیان کیا۔ نہ میرے ارادے میں تھا، نہ میری نیت تھی، نہ مجھے بیان کرنا تھا، لیکن میں نے مجلس کی ابتدا ہی اس عمل سے کی۔ اور جب میں مجلس پڑھ کے ممبر سے اتری، مجلس کے دوران ایک خاتون، ایک مومنہ اتنا گریہ کر رہی تھی بالکل ممبر کے ساتھ بیٹھ کے، اور جب میں مجلس پڑھ کے ممبر سے اتری تو وہ خاتون میرے پاس آئیں اور انہوں نے آ کر مجھ سے کہا کہ آپ کو نہیں پتہ کہ آپ نے آج کیوں یہ عمل بیان کیا، آپ نے کیوں یہ پڑھا۔ تو پھر میں نے ان سے پوچھا، وہ تسبیح کا عمل ہے جو ہر جمعرات کے دن حضرت عباس کے علم پہ کیا جاتا ہے، 11 تسبیح درود کی پڑھنی ہوتی ہیں، تو وہ انہوں نے اس دن اتفاق سے جمعرات کا ہی دن تھا، اور انہوں نے وہیں عزا خانے کے ساتھ ہی بیٹھے بیٹھے انہوں نے وہ تسبیحات کا عمل مجلس کے دوران ہی کیا۔ ہم سب جانتے ہیں جیسے کووڈ کی وجہ سے لاسٹ ایئر سے زیارات پہ جانے میں مشکلات پیش آتی ہیں، ویزے کا مسئلہ ہوتا ہے، تو لاسٹ ایئر تو بہت پیک پر تھا یہ کووڈ، تو ان کا کسی طرح بھی ویزا نہیں لگ رہا تھا، اور وہ ہر سال 40 پہ وہ زیارت کے لیے جاتی تھیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ کی مجلس کے دوران ان کا فون آیا میرے پاس اس دن کے بعد
ان کا फ़ون آیا میرے پاس 18 صفر کو، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ اس دن میں نے اس مجلس کے دوران وہ تسبیح کا عمل کیا، آپ کی مجلس کے دوران ہی کیا، میں علم تک بھی نہیں گئی کہ امام بارگاہ میں جا کر بھی نہیں کیا، اسی جگہ بیٹھے بیٹھے لیکن خلوص نیت کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اور میں نے وہاں عمل کیا، اور میں نے انڈیویجول ویزا اپلائی کیا، اور 2 گھنٹے کے اندر میرا ویزا لگ کر آ گیا، اور جبکہ میں ہر گروپ کے ساتھ کانٹیکٹ کر چکی تھی، کسی طرح میرے جانے کا کوئی اسباب بن ہی نہیں رہے تھے، اور خواتین کے لیے تو ویسے ہی انڈیویجول ویزا بغیر محرم کے بہت مشکل ہوتا ہے، اور اس وقت ان حالات میں، تو اس وقت ان کا جب فون آیا تو وہ زار و قطار ہو رہی تھی، اور مجھ سے کہہ رہی تھی اس لیے مولا نے آپ سے اس لیے پڑھوایا تھا، اور وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ میں اس وقت کربلا کے لیے نکل رہی ہوں، اور بس میرے ہر قدم پر آپ میرے ثواب میں شریک رہیں گی، آپ میری دعاؤں میں شریک رہیں گی، اور میں حیران تھی اور مولا کے سامنے شکر گزار تھی کہ مولا کس کس طرح ہم سے کیا کیا کام لے لیتے ہیں، ہماری اوقات نہیں ہوتی، یہ مولا کا احسان ہے، یہ مولا کا کرم ہے کہ ہم جیسے گنہگاروں کو کسی کی مشکل آسان کرنے کے لیے اس فرش اعضاء کے صدقے سے چن لیتے ہیں۔ تو بس آخر میں یہی دعا کرتی ہوں کہ پروردگار عالم ہم سب کو یہ توفیق عطا کرے کہ ہم ایام عزا کو عبادت سمجھ کر گزاریں، اور اس طرح گزاریں کہ اگلے ایام عزا آنے تک ہم حقیقتاً علی کے شیعہ کہلانے کے حقدار قرار پائیں۔ ہم یہ نہ کہیں کہ ہم علی سے محبت کرتے ہیں، بلکہ مولا یہ کہیں کہ میں اپنے اس عزادار سے بہت محبت کرتا ہوں۔ وہ حقیقی منزل ہے کہ جس پر مولا ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، ہمارے کردار سے، ہماری گفتار سے، ہمارے ایک ایک عمل سے یہ نظر آئے کہ ہاں یہ علی کا چاہنے والا ہے، یہ نظر آئے کہ یہ شہزادی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی کنیزیں ہیں، جب ہم کہیں سے گزریں تو ہماری شخصیت میں جھلک نظر آئے کہ ہاں یہ شہزادی کی کنیزیں جا رہی ہیں، یہ مولا کے چاہنے والے جا رہے ہیں۔ تو بس فقط باتوں تک ہماری عزاداری محدود نہ ہو، بلکہ ہم حقیقتاً عمل کی منزل تک آ جائیں۔ اور ایک جملہ بس آخر میں یہ کہتی چلوں کہ عشق سے انسان عمل کی طرف آتا ہے، عمل سے کبھی عشق کی طرف نہیں جاتا۔ جتنا اہل بیت کا عشق ہمارے دل میں بڑھتا چلا جائے گا، عمل کا شوق بھی بڑھتا چلا جائے گا، ورنہ ہم جتنی نمازیں پڑھ لیں، جتنے روزے رکھ لیں، لیکن اہل بیت کا عشق نہیں ہے، علی کی ولایت نہیں ہے، تو سب کچھ روز محشر منہ پر دے مارا جائے گا۔ لیکن اس بات کو ضرور یہاں واضح کرتی چلوں کہ اس سے کبھی کبھی غلط پیغام چلا جاتا ہے کہ شاید صرف اہل بیت کا عشق کافی ہے، شاید صرف مجالس میں آ جانا کافی ہے، شاید صرف گریہ کافی ہے، اور بس ہم جنت کے حقدار ہیں۔ نہیں، یہ مولا ہمیں تاکید کر رہے ہیں کہ ہمارا چاہنے والا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ہمارا عزادار ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو عمل کی منزل پر نہ ہو۔ مولا کہتے ہیں کہ ولایت کا اقرار جھوٹا ہے، اگر کوئی عزادار، اگر کوئی ہمارا چاہنے والا، ہماری ولایت کا اقرار کرنے والا اگر عمل کی منزل پر نہیں ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے کہ وہ ہماری ولایت کو مانتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے کہ وہ ہمارا چاہنے والا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے کہ اس کے دل میں ہماری محبت ہے۔ اور یقیناً ایسے عزاداروں کے لیے، ایسے مومن کے لیے مولا کی شفاعت نہیں ہے۔ ہاں، جو ہمارے چھوٹے موٹے گناہ ہیں، جو گناہ صغیرہ ہیں، وہ یقیناً وہ مولا کی شفاعت سے ہم اس دن دیکھیں گے روز محشر کہ ہاں یقیناً مولا ہمیں بچا لیں گے، مولا ہمارا بیڑا پار لگا دیں گے۔ لیکن اگر ہم واجبات کی ادائیگی نہیں کریں گے، ہم حرام سے اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے، تو ہم قطعی یہ تصور نہ کریں کہ مولا ہماری شفاعت کریں گے۔ اور برزخ کی منزلوں کے لیے تو خود مولا کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو خود تیار کر کے آنا، تیاری کر کے آنا۔ برزخ کی منزلیں بڑی سخت ہیں، اس لیے مولا بار بار مومن کو، عزادار کو، اپنے چاہنے والوں کو یہ تاکید کرتے نظر آتے ہیں۔ تو یقیناً ہم اسی طرح فرش اعضاء کا کچھ حق ادا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ اگر ہم
ان ایام عزا سے پہلے ہی اپنے آپ کو تیار کرنا شروع کر دیں کہ ہمیں یقیناً فرش عزا پر آنا ہے تو ہمیں نمازی بھی بننا ہے، ہمیں فرش عزا پر آنا ہے تو ہمیں باحجاب بھی آنا ہے، ہمیں فرش عزا پر آنا ہے تو ہمیں اپنے اندر سے یہ تمام روحانی بیماریاں، غیبت، حسد، چغلخوری، ریاکاری، تکبر، ان سب کو اپنے اندر سے نکالنا ہے۔ کوشش ضرور کرنی ہے، کیونکہ کوشش، ہمارا کام صرف کوشش کرنا ہے، نتیجہ یقیناً جتنے خلوص نیت کے ساتھ ہم اس کوشش کو کریں گے یقیناً اچھے نتائج ہمارے سامنے آئیں گے۔ تو بس اسی دعا کے ساتھ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے کہ پروردگار ہمیں ان ایام عزا میں حقیقتاً حسینی بنا دے، حقیقتاً حسینی۔ جس طرح ہم رمضان سے پہلے رمضانی بننے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح مجلس حسین میں جانے سے پہلے حقیقتاً حسینی بننے کی کوشش بھی کریں کہ ہمارے عمل سے نظر آئے کہ ہم حسینی ہیں۔ تو پروردگار عالم بس ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہمیں صحیح معنی میں امام کا منتظر بنائے، امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں سچا منتظر امام بنا دے، صرف فقط زبان سے الاجل کہنے والوں میں شامل نہ کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔